अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नावल्स बाय शाज़मीन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, उन तमाम लोगों से मेरी छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैसे तो आप लोगों ने करना नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि याद करवा देती हूँ कि कोई बड़े अच्छे प्यारे नेक से बंदे निकल आएंगे जो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बाकी भाग जाएंगे बस पढ़ते हुए भी। गाइस, कर दिया करो। इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ मैं, बल्कि सभी राइटर्स करती हैं, लेकिन ये आप लोगों की तरफ से एक छोटा सा रिवार्ड होता है, मेहनत का सिला होता है जो मिलता है हमें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी न्यू एपिसोड पोस्ट हो यानी अपलोड हो तो आप लोगों को बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके अलावा एपी को लाइक किया करें और कमेंट करते अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वैसे ही आप लोग जानते हैं चैनल पे माशाल्लाह से इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं कि मुझसे संभलते ही नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और अभी मैं जो इतना मुस्कुराई हूँ तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई अपनी बेइज्जती मैं खुद ही कर रही हूँ। एक तो मेरी अपनी वजह से चैनल का अच्छा खासा, अब मैं क्या कहूँ, काम तमाम हो गया हुआ है कि इसके ना व्यूज़ रुक चुके हैं। और दूसरा, जो लोग देखते हैं वो लोग भी ज़रा भी कोई रिस्पांस अच्छा नहीं करते। और जो लोग रिस्पांस देते हैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। डेली जब भी मैं एपी देती हूँ उसे पढ़ते हैं, तफसीली तौर पे तबसरा करते हैं। उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मुझे अभी फ़िलहाल सभी के नाम याद नहीं है, तो मैं किसी का लूँगी और किसी का अगर छोड़ दूँगी तो वो उसके साथ ना इंसाफ़ी होगी। गाइस, आप लोग जानते हैं, खुद ही जानते हैं कि कौन कौन हर एपी के ऊपर कमेंट करता है, एपी को लाइक करता है, एपी को पढ़ता है, इतना अच्छा रिस्पांस देता है। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का इतनी मोहब्बत देने का। और मैं उन्हीं तमाम लोगों के लिए एपिसोड दे रही हूँ, वरना सच्ची में इतना मतलब ठंडा ठंडा चैनल देख के तो मेरा तो दिल करता है नावल कोई रोक दिया जाए, लेकिन नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द ये नावल ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी आप जैसे जैसे एपिसोड पढ़ते जा रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि ये वाकई में इख्तितामिया जितनी भी एपिसोड हैं वही हैं, क्योंकि हर कपल का आहिस्ता आहिस्ता से यानी कि इख्तिताम होता जा रहा है उनकी इस कहानी का। कुछ चीज़ें रहती हैं, बस वो भी इंशाल्लाह जल्द कवर हो जाएंगी और उसके बाद स्टार्ट होगा फिर अफवाह अरिज का नावल। बहुत सारे लोग, बहुत ही ज़्यादा लोग मुझसे नाराज़ हैं और मैं जानबूझ के उसे नहीं स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे यह है कि एक दफ़ा ये मुकम्मल हो जाए तो वो नावल यूँ समझ लें कि अब भी मेरे दिल के बड़ा करीब हो चुका हुआ है। जब आप उसे पढ़ेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। अरिज का किरदार बहुत 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 ज़बरदस्त हो चुका हुआ है, इंटरेस्टिंग है, कि वो एक अलग सा बंदा है, अलग सा किरदार है। बहुत ज़्यादा लोग बेशक उसे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उसे खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरा समझने कि वो बड़ा फेवरेट किरदार बना हुआ है। तो जब आप उसे पढ़ेंगे आप लोग समझ जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, अभी करते हैं बातों का इख्तिताम और करते हैं आज की एपी को रीड। आज की एपी के अंदर से मैंने एक आधा सीन निकाला है, हालांकि एपी थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग थी, तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट में उसे कर लूँगी, मैं कवर करूँगी, क्योंकि वो सीन अब मुकम्मल नहीं था। आज मैंने कुछ रोमांटिक सा भी लिखा है अंदर, कुछ संजीदा भी है। तो अभी आप जब पढ़ेंगे एपी तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अभी चलते हैं एपिसोड की तरफ। और जो मैंने इतनी ज़्यादा बातें की यकीनन बहुत सारे लोगों ने स्किप कर चुके होंगे, और जिन लोगों ने सुनी है वो समझ चुके होंगे कि मैंने क्या क्या कहा। और बाकी जिन जो नहीं समझे वो फिर मैं अब क्या कहूँ उन लोगों को। अभी चलते हैं एपिसोड की तरफ। सज़ाए इश्क, एपिसोड नंबर 219, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। रमला ने शादी के लिए हाँ कह दी। उसकी फर्मा बरदारी पर सभी बहुत खुश थे। एक तरफ ज़ीशान यूनिवर्सिटी में हर पल अपनी मोहब्बत के हसार में जी रहा था, तो दूसरी तरफ हवेली में तैयारियां शुरू हो गई थीं। हवेली में खुशियों की बहार आई हुई थी। आगा साईं ने जल्द शादी का कह दिया था। सोमी, क्या आप जानती रमला यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? आज 5 दिन हो गए थे रमला मुसलसल यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी। उसका फ़ोन भी
بند جا رہا تھا۔ ذیشان کو بہت فکر ہو رہی تھی کہ کیا ہوا تھا جس وجہ سے وہ نہ تو یونیورسٹی آ رہی تھی اور نہ ہی فون اٹھا رہی تھی۔ وہ مسلسل رملہ کو کال کر رہا تھا، میسیجز کیے تھے مگر کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ کہیں مصروف ہوتی، حویلی میں کوئی فنکشن ہوتا تو وہ اسے میسج کرتے، اطلاع دے دیتی۔ سب ٹھیک تو تھا، وہ ٹھیک تھی، حویلی میں سب ٹھیک تھے، کہیں کسی کو پتہ تو نہیں لگ گیا تھا۔ اس کے دماغ میں کئی منفی سوالات اٹھ رہے تھے، گھبراہٹ ہو رہی تھی رملہ کو لے کر۔ اسے کسی نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ تبھی اس کے دماغ میں سومی آئی تھی، اسے سومی سے بات کرنی چاہیے۔ ویسے تو وہ اسے مخاطب نہیں کرتا تھا مگر آج مجبوری تھی۔ ذیشان کب سے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کی کلاس کے باہر بے چینی سے جیسے ہی سومی کلاس لیتے نکلی، ذیشان نے اسے پکارا تھا۔ سومی حیرت سے پلٹی، وہ اسے بلا رہا تھا۔ رملہ کا نام سنتے سومی کا موڈ خراب ہوا۔ وہ ٹھیک ہے، میری بھی 2-3 دن پہلے اس سے بات ہوئی تھی، وہ مصروف ہے کہیں، شاید اس کی حویلی میں کوئی فنکشن ہے۔ رملہ نے سومی کو بھی نہیں بتایا تھا ابھی، صرف اتنا کہا تھا حویلی میں کوئی فنکشن ہے، اس کے کسی کزن کا نکاح ہے۔ جس پر سومی کو زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ رملہ نے اسے بھی کبھی حویلی نہیں انوائٹ کیا تھا۔ سومی سے دوستی بھی صرف کالج اور اب یونیورسٹی تک ہی تھی۔ وہ اور جب سے ذیشان والا معاملہ ہوا تھا، سومی اور رملہ کے درمیان ایک دیوار سی حائل ہو گئی تھی۔ سومی رملہ سے کھینچی کھینچی رہتی۔ رملہ کی خیریت کا سنتے ذیشان کو تسلی ہو گئی، مگر وہ سومی سے 3 دن پہلے بات کر سکتی ہے مگر اس سے نہیں، شاید مصروف ہو۔ دماغ میں جہاں ایک طرف سوال اٹھا وہیں دل نے اس کو تسلی دی تھی، وہ ٹھیک تھی، اس سے زیادہ اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ سومی کسی کلاس فیلو کی پکار پر وہ ایکسکیوز کرتی چلی گئی۔ اسے رملہ نامہ ویسے بھی اور نہیں سننا تھا۔ او رومیو، پتہ چلا بھابھی کا؟ دانش نے آتے ذیشان کے کندھے پر بازو رکھتے پوچھا۔ ہوں۔ کہاں ہے؟ حویلی میں کوئی فنکشن ہے، اس کے کسی کزن کی شادی ہے شاید۔ کیا بھابھی نے تجھے انوائٹ نہیں کیا سسرال میں؟ دانش آنکھ مارتے اس کی ایک ٹانگ کھینچتے بولا۔ ذیشان نے اسے گھورتے مکہ مارا۔ آؤچ! ظالم بے وفا دوست، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور تو بدل بھی گیا۔ وہ دہائی دیتے بولا۔ فضول نہ بول، چل اب موڈ ٹھیک کر۔ بھابھی ٹھیک ہے، شاید مہمانوں والا گھر ہوگا، ٹائم نہیں مل رہا ہوگا بات کا۔ دانش نے سراسری سا کہا تو ذیشان کے چہرے پر مسکان آئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، خواہ مخواہ میں دماغ فضول سوچیں سوچ رہا تھا۔ وہ واقعی میں اپنی کزنوں کے سامنے اسے فون کیسے کر سکتی تھی؟ سومی کا تو چلو ٹھیک تھا، وہ اس کی دوست تھی، مگر وہ ساتھ ہی دماغ نے پھر سے نفی کی تھی کہ وہ اسے ایک میسج تو کر سکتی تھی، مگر دل رملہ کی سائیڈ لے رہا تھا، اسے ٹھیک مان رہا تھا۔ اچھا خیر چل، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، میرے ساتھ مال چلے گا؟ ذیشان جو انکار کرنے لگا تھا مگر پھر کچھ سوچتے اس نے ہاں کہہ دی۔ ویسے بھی دل و دماغ کے بیچ کی الجھن سے بہتر تھا باہر جاتا۔ شرٹس تو اسے بھی لینی تھی تو کیوں نہ آج ہی لے لیتا۔ چل ٹھیک ہے، کلاس لینے کے بعد چلتے ہیں۔ وہ رملہ تھی شاید، وہ وہی تھی۔ ذیشان کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ ایسے ہی چیزیں دیکھتے دیکھتے ذیشان لیڈی سیکشن میں اپنی والدہ کے لیے کچھ چیزیں دیکھنے لگا تھا، جبکہ دانش نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ تبھی ذیشان کی نگاہ سامنے پڑی تو وہ رملہ ہی تھی۔ رملہ کو دیکھتے ذیشان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی۔ اسے یقین نہ آیا اپنی آنکھوں پر کہ وہ رملہ ہی تھی۔ شاید دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، وہ اس کے لیے اتنا بے چین ہو رہا تھا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ملنے کا وسیلہ
بنا دیا تھا وہ اس کی جانب بڑھتا تبھی اس کے قدم رکے تھے، کیونکہ رملہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ دو تین لڑکیاں اور بھی تھیں شاید، وہ اس کی کزنیں یا بہنیں تھیں۔ وہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ رملہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے ذیشان کا دل پرسکون ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنا پریشان رہا تھا اتنے دن کہ شاید وہ ٹھیک نہیں تھی، جس وجہ سے نہ تو وہ یونیورسٹی آ رہی تھی اور نہ ہی اس کا فون اٹھا رہی تھی، مگر اب اسے سامنے دیکھتے دل پرسکون ہوا تھا کہ وہ ٹھیک تھی۔ ذیشان نے اپنے قدم وہیں روک لیے، وہ صرف اسے دور سے دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی فیملی اس کے ساتھ تھی، وہ کبھی بھی اس کے قریب جا کر اسے بدنام نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اچانک ایک لڑکی نے بھاری کامدار لہنگے کا دوپٹہ اٹھاتے اس کے سر پر رکھا۔ ذیشان کی مسکراہٹ سمٹی، وہ الجھا، کیونکہ وہ جس شاپ پر کھڑی تھی وہ تھا ہی برائڈل سیکشن۔ وہاں پر صرف دلہنوں کے کپڑے ڈمیز کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ کانچ کی دیوار کے اندر سے وہ رملہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی جس لڑکی نے اس کے سر پر دوپٹہ دیا تھا وہ اس کے سامنے آئی تھی اور اسے کچھ کہا تھا۔ رملہ نے سامنے آئینے میں خود کو دیکھا اور پھر اپنے سر سے وہ دوپٹہ اتارا۔ اسے شاید وہ پسند نہیں آیا تھا۔ یہ کلر نہیں پیارا، رملہ نے ناک سکیڑتے کہا۔ تو جو میری پیاری سی ہونے والی بھابھی کو پسند ہو وہی لے لیتے، ہیزل مسکراتے بولی۔ یہ کیسا ہے؟ رمیشا ایک اور بھاری خوبصورت سوٹ کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ وہ لوگ ولیمہ کا ڈریس لے رہی تھی شاید۔ شاہ لالا آپ بتائیں یہ کیسا لگ رہا؟ رملہ آپی پر اچانک ایک طرف خاموش کھڑے شاداب کا ہاتھ پکڑتے ہیزل اسے کھینچ لائی رملہ کے عین سامنے۔ بتائیں نا لالا کیسی لگ رہی ہیں رملہ آپی؟ شاداب کے لب بھنچے تھے۔ بتائیں نا لالا کیسی لگ رہی ہیں رملہ آپی؟ شاداب کے لب بھنچے تھے۔ رملہ نے مسکراتے اسے دیکھا، جبکہ اس کا مسکراتا چہرہ ذیشان کے قدموں تلے سے زمین ہلی تھی۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ بچہ نہیں تھا کہ سامنے نظر آتا منظر سمجھ نہ پاتا۔ اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی، وہاں گھٹن سی ہونے لگی۔ کیسا ہے ڈریس؟ رملہ نے شاداب کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے لیڈی شاپنگ کا تجربہ نہیں، تمہیں جو پسند ہو لے لو، وہ سنجیدگی سے کہتے وہاں سے ہٹا تھا، جبکہ رملہ کو سب کے سامنے اپنی تذلیل لگی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ چھوڑیں آپ لالا کو واقعی نہیں پتا، ہم ہیں نا؟ تمکن نے رملہ کی سمٹتی مسکراہٹ دیکھتے کہا۔ یہ کلر آپ پر پرفیکٹ لگ رہا ہے، ویسے تو سبھی کلر آپ پر بہت اٹھتے مگر اس کی بات ہی الگ ہے، کیوں تائی سائیں؟ اسی وقت شاپ میں نسا اور نزہت داخل ہوئیں۔ میری بیٹی تو ہے ہی شہزادی، شکل و صورت اور نصیب میں بھی۔ نزہت بیٹی کے صدقے واری گئی۔ انہیں کچھ چیزیں اور لینی تھیں، تو جب تک لڑکیاں کلر ڈیسائیڈ کر رہی تھیں وہ لینے چلی گئی تھیں۔ نسا بھی مسکرا دی۔ یہ ڈریس بہت یہ ڈریس پھر فائنل ہے؟ رمیشا نے بہن سے پوچھا، جس کا موڈ کچھ خراب ہو چکا تھا۔ مہندی کا ڈریس رہ گیا ہے، جبکہ لہنگا تو رملہ صبح بوتیک میں فائنل کر چکی تھی۔ تمہارا منہ کیوں بنا ہے؟ نزہت رملہ کا ہاتھ پکڑے اسے ایک طرف لے گئی۔ منہ نہ بنے تو کیا ہو؟ شاداب سائیں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ان کی شادی ہے۔ کیوں کیا ہوا؟ پتہ نہیں کس کا سوگ منا رہے ہیں، دماغ خراب کر دیا ہے۔ اگر اتنی اکڑ اتنا نخرہ آخر اتنی اکڑ اتنا نخرہ اگر وہ خوبصورت ہیں تو کم میں بھی نہیں۔ نزہت کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے، اتنی سی بات پر وہ اپنا موڈ بھی خراب کر رہی۔ اپنا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ وہ شروع سے ہی ایسا ہے۔ سنجیدہ، تمہیں لگتا ہے وہ کسی کا سوگ منائے گا؟ آغا سائیں پال نہ لگاتے، اگر
اس کے دل میں کوئی اور ہوتی تو تم ہی حویلی کے ساتھ ساتھ سردار شاداب کے دل پر حکومت کرو گی۔ دیکھنا یہ شادی سے پہلے ہی ایسا لا تعلق پھر رہا ہے، ایک بار شادی ہو لینے دو، پھر دیکھنا تم ہی کہو گی یہ کیا وہی شاداب ہے۔ بیوی کی قربت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، اچھے اچھوں کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر لڑکی تم جیسی حسین و جمیل ہو تو پھر دیکھنا کوشش کرنا اپنی مٹھی میں کر لو حسن دکھا کر۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں بیٹی کی؟ نساء دونوں کی طرف آتے مسکراتی بولی۔ نزت نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ کیا ہونا ہے بھابھی؟ اداس ہو رہی ہے کہ شادی کا موقع ہے اور شاداب اتنا لا تعلقی برت رہا ہے جیسے کسی اور کی شادی ہو۔ آپ تو جانتی کتنی حساس ہے رملہ، دل پر لے رہی ہے کہ وہ خوش تو۔ ارے میری بچی ایسی کوئی بات نہیں، تم تو جانتی ہو وہ شروع سے ہی تھوڑا سنجیدہ مزاج کا ہے، اور تم فکر نہیں کرو، میں اس کے کان کھینچوں گی کہ کیوں میری بچی کو اداس کیا۔ چلو خوشی کا موقع ہے، اپنا دل چھوٹا نہیں کرو، انشاءاللہ شادی کے بعد تمہارے ساتھ رہے گا تو مزاج بدل جائے گا۔ کیوں بھابھی؟ نزت نے مسکراتے کہا۔ ضرور۔ اچھا رملہ مہندی کا ڈریس لے لیا؟ نہیں تائی سائیں ابھی نہیں۔ چلو میری بچی آؤ پسند کرو جو دل چاہے۔ نساء اسے کپڑوں کی طرف لگاتے شاداب کو دیکھنے لگی جو شاید جا چکا تھا۔ نساء دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی اس لڑکے کے لیے۔ رملہ کو تو سمجھا لیا تھا مگر اپنے دل کو کیسے سمجھاتی؟ کوئی تو بات تھی، شاداب واقعی خوش نہیں تھا اس شادی سے۔ اس کا سنجیدہ چہرہ، ماں تھی بیٹے کی عادت سے واقف، صبح بھی اسے ساتھ مشکل سے لائی تھی۔ اس نے صاف کہا تھا یہ عورتوں کے کام ہیں، اس کے پاس وقت نہیں۔ اگر وہ خوش نہیں تھا تو شادی کیوں کر رہا تھا؟ نساء کے دماغ میں اب یہ سوال سر اٹھانے لگا تھا۔ اندر ہی اندر وہ بھی فکر مند تھی۔ ذیشان کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ رملہ کی شادی نہیں، ایسا نہیں کر سکتی وہ اس کے ساتھ۔ اس نے کہا تھا اس کے کزن کی شادی ہے، تو کیا وہ اپنے کزن سے شادی کر رہی تھی؟ اسے رملہ سے ملنا تھا۔ اس کا دل یقین کر ہی نہیں سکتا تھا اس کی رملہ اسے دھوکہ دے گی۔ شاید وہ ویسے ہی شاپنگ کر رہی ہو۔ اس کا دل دماغ کو کئی طرح کی تسلیاں دے رہا تھا مگر دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ دماغ کہیں نہ کہیں سچ کو تسلیم کر رہا تھا۔ اس کے قدم بے جان ہو چکے تھے اور دماغ سن۔ وہ اپنے وجود کو گھسیٹ کر وہاں سے لایا تھا پارکنگ تک۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اسے وہی لڑکا نظر آیا جو اندر رملہ کے سامنے کھڑا تھا، اپنی سیاہ پراڈو کے پاس، جبکہ اس کے کچھ فاصلے پر سیاہ ویگو کھڑا تھا جس کے آس پاس کچھ گارڈ کھڑے تھے۔ اتنا وی آئی پی پروٹوکول۔ ذیشان کو دانش فون کر رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، مگر اسے کہاں ہوش تھی۔ مسلسل ہوتی بیل پر شاداب نے گردن موڑے اس لڑکے کو دیکھا جو جلدی سے گردن موڑ گیا تھا۔ ذیشان کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی۔ فون کی آواز اسے ہوش میں لائی۔ ہیلو۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ کہاں ہے یار تو؟ دانش کی آواز اس کی سماع سے ٹکرائی۔ ذیشان نے خود کو نارمل کرنا چاہا مگر اس میں ہمت نہ تھی۔ میں گھر جا رہا ہوں، اس نے کہتے فون رکھ دیا۔ اسے کیا ہوا؟ دانش حیرت سے بند فون کو دیکھتے بولا۔ ایکسکیوز می، تم ٹھیک ہو؟ شاداب کو وہ ٹھیک نہ لگا تو اس کے قریب آتے بولا۔ ذیشان نے آواز پر گردن موڑی تو وہ وہی تھا، وہ شاہ تھا۔ ذیشان کو یاد آیا، اس نے تصویر دیکھی تھی رملہ کے پاس اس کی، جب اس نے اپنی پوری فیملی کی تصویریں دکھائی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ شاداب اس کے سفید بڑے چہرے کو دیکھتے بولا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ذیشان اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر بامشکل قابو پاتے بے نام سا مسکرانے کی کوشش سے بولا۔ خادم حسین پانی لاؤ۔ اس نے وہیں سے اپنے گارڈ کو آواز دی تھی۔ وہ گاڑی سے پانی کی بوتل لے آیا۔ جلدی سے پانی پی لو، اگر ہاسپٹل جانا
چاہو تو میرے گارڈ لے جاتے ہیں۔ نہیں، ذیشان نے نفی کی۔ شکریہ، ذیشان نے پانی پیتے کہا۔ باقی تم ٹھیک ہو؟ جی۔ شاہ نسا بیگم نے اسے آواز دی۔ آواز پر نہ صرف شاداب پلٹا تھا بلکہ ذیشان نے بھی دیکھا تھا۔ ذیشان نے اس ستمگر کو دیکھا جو گاڑی کے قریب جا رہی تھی۔ وہ چاروں بے شک بڑی چادروں میں تھی، منہ پر نقاب تھے، مگر وہ رملہ کے سائے کو بھی پہچان سکتا تھا۔ رملہ ٹھٹکی، کیا وہ ذیشان تھا؟ نہیں، اس کا رنگ فک ہوا، مگر نقاب کی وجہ سے کوئی دیکھ نہ پایا۔ اس کی سانس اٹکی۔ وہ شاداب کے پاس کیوں کھڑا تھا؟ کہیں رملہ کے ہاتھ کپ کپائے۔ رملہ آپی تھوڑا آگے ہوں۔ وہ وہی سٹل ہو گئی تھی، اسے یاد نہ رہا تمکن کو جگہ دینی تھی۔ رملہ آپی، ہیزل نے اسے پکارا۔ ہاں ہاں، آگے ہو جائیں۔ رملہ حواس باختہ ہو گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اگر اس نے بتا دیا تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، ہاسپٹل چیک کروا لینا۔ مگر ذیشان کے الفاظ تو جیسے گنگنا گئے تھے۔ شاداب پلٹ گیا، سبھی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ شاداب کے لیے گارڈ دروازہ کھولے کھڑا تھا، اور پھر ذیشان کی آنکھوں کے سامنے شاداب کی گاڑی دھول اڑاتی گزر گئی، اس کے پیچھے گارڈ کی گاڑی۔ فرق واضح ہو چکا تھا، کہاں وہ اور کہاں شاداب۔ شاہ سر، ویسے تو میں آپ کو انوائٹ کر چکا ہوں، مگر میں دراصل پرسنلی نمش بھابھی کو انوائٹ کرنا چاہتا تھا۔ مایا یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ نمش بھابھی اور برہان افنان کے علاوہ احان نے ویسے تو شاداب کو انویٹیشن کارڈ بھجوا دیا تھا، مگر ابھی وہ اسے اسپیشلی کال کر رہا تھا نمش کے لیے۔ اوکے، ضرور، انشاءاللہ نمش ضرور آئے گی۔ تھینکس سر، اس وقت تم اور میں دونوں ہی آف ڈیوٹی ہیں، سو مجھے شاداب کہہ سکتے ہو۔ اوکے سر، سوری شاداب۔ احان ہنسا۔ کس کا فون تھا؟ نمش ڈریسنگ کے سامنے بالوں کو سلجھا رہی تھی، ابھی وہ چینج کر کے آئی تھی۔ شاہ کو کسی سے بات کرتے دیکھا تھا، اس نے ابھی آتے دیکھ بولی۔ احان کا؟ احان؟ نمش چونکی۔ وہی احان، فریال کا منگیتر ہوں، وہ شادی کر رہا۔ اچھی بات ہے مایا سے۔ اب کی بار نمش کے ہاتھ رکے۔ مایا ذاکر پاشا ہوں، وہ 2 سال سے یہیں تھی۔ نمش کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں، وہ یہی ہے، کیا کرتی، کس کے پاس جاتی؟ احان کی نانوں نے اسے بیٹی بنا لیا تھا، مگر مایا تو ہمان سے ہوں، مگر شاید اس نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ ہمان اس سے محبت نہیں کرتا تھا، یا جو بھی ہو۔ اچھا کیا اس نے، آخر کب تک ایسے رہتی زندگی گزارنے کے لیے کبھی کبھی کچھ سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں، مگر شاہ کیا وہ ایسے خوش رہ پائے گی؟ نمش کو اسے ہمدردی ہوئی، بے شک وہ اسے اتنا جانتی نہیں تھی۔ سالوں پہلے کبھی اس کی سالگرہ پارٹی پر ملی تھی، یا وہ نمش کی سالگرہ پر آئی ہوگی۔ اس سے زیادہ ایک ہی ملک میں رہتے بھی وہ انجان تھی، ایک دوسرے سے زیادہ نہیں جانتی تھیں۔ اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ لیا ہوگا۔ تمہیں اسپیشلی احان نے انوائٹ کیا ہے مایا کی طرف سے؟ کوئی نہیں سوائے تمہارے برہان افنان کے ہوں۔ کون سا فنکشن ہے؟ مہندی، بارات، ولیمہ؟ اشل کہاں ہے؟ ہوں، مطلب 3 دن؟ ہاں۔ اچھا، اشل کہاں ہے؟ نیچے اماں بھی کے پاس ہوں، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ بابا کا شہزادہ کیا کر رہا ہے؟ بابا گن، شہزادے، تیری ماں نے دیکھ لیا یا سن لیا تو ہم دونوں کی خیر نہیں ہوگی۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے اس حادثے کو۔ تو ماں کا لاڈلا ہے، مجھے وہ حویلی بھیجنے میں پل نہیں لگائے گی۔ شاداب اسے اٹھائے سیڑھیاں چڑھتے باہوں میں لیے کہہ رہا تھا۔ اشل باپ کی باتوں پر دانت نکال رہا تھا۔ اپنے پاس ہزاروں کھلونے ہونے کے باوجود اس نے چند دن پہلے اسٹڈی میں شاداب کی گود میں بیٹھے اس کے اسٹڈی ٹیبل کا ڈرار کھولا تو اندر رکھی گن دیکھ لیتی۔ اشل نے وہ پسٹل نکال لی۔ شاداب جو اپنے دھیان میں اسے گود میں بٹھائے فون سن رہا تھا، اس کی جیسے ہی نگاہ اشل کی طرف گئی، اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ جلدی سے فون بند کرتے اس نے اشل کے ہاتھ سے لوڈڈ گن لی، جس پر وہ غصہ ہو گیا تھا، اور ہر چیز ٹیبل سے پھینکنے لگا، بلکہ اس کی گود سے اتر کر چلا گیا۔
اس نے دھیان نہ دیا کہ کھیلتے اشل پسٹل کا لاک کھول چکا تھا، مگر مسئلہ تو دوسرے دن ہوا۔ شاداب باہر تھا اور نمش کچن میں، جبکہ اشل کھیلتے اسٹڈی میں چلا گیا۔ جو لاک نہیں تھی، اس نے چیئر پر چڑھتے دراز کھولا اور اندر سے گن نکال لی۔ وہ اسے کھلونا سمجھتے کھیلتے باہر لے آیا۔ اشل کہاں ہے؟ شاداب ابھی باہر سے آیا تھا، جبکہ نمش کچن میں شاداب کی فیورٹ ڈش بنا رہی تھی۔ وہ سیدھا وہیں آ گیا۔ آ گئے آپ؟ نمش اسے دیکھتے مسکرا کر بولی۔ اشل کہاں ہے؟ باہر ہال میں کھیل رہا ہے۔ اشل کے لیے شاداب نے ہال کی ایک طرف چھوٹی چھوٹی باؤنڈری بناتے اندر ہر قسم کے کھلونے رکھے تھے۔ مکمل پلے ایریا بنوایا تھا، جس میں اس کا شہزادہ جو چاہے کھیلتا، مگر اس کے شہزادے کو ہمیشہ وہی چیز پسند آتی تھی جس میں رسک ہوتا، جسے حاصل کرنے میں مزہ بھی آتا۔ باہر تو نہیں ہے؟ پھر شاید اماں بھی کے پاس ہوگا، مگر وہ تو باہر تھی، ان کے پاس بھی نہیں۔ نمش اشل کہاں ہے؟ شاداب کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ نمش بھی چونکی، جلدی سے چمچہ رکھتے چولہا بند کیا۔ میں اوپر دیکھتی ہوں، آپ باہر دیکھیں، پول سائڈ پر، نمش کہتے اوپر بھاگی، جبکہ شاداب باہر۔ ابھی چند پل ہی گزرے تھے جب نمش کی چیخ گونجی تھی۔ سامنے کا منظر اس کی جان نکال گیا۔ اشل پسٹل کے ٹریگر پر انگلی رکھے تھا، ساتھ دوسرے ہاتھ سے زور دے رہا تھا، جبکہ پسٹل کی نالی اس کی اپنی جانب تھی۔ نمش کی چیخ پر شاداب اندر کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ دو سیڑھیاں پھلانگتے اوپر گیا تھا۔ اس نے نمش کو آواز دی، شاہ! یہ آواز اسٹڈی روم سے آ رہی تھی۔ شاہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے قدموں کو بریک لگے۔ سامنے کا منظر اس کے اوزان خطا کر گیا۔ اشل، یہ کھلونا نہیں ہے، مجھے دے دو۔ نمش اسے پسٹل مانگ رہی تھی، مگر وہ پیچھے ہو رہا تھا۔ نہیں، ساتھ وہ انکار کر رہا تھا۔ اشل، اب کی بار شاداب کی آواز پر اس نے باپ کی طرف دیکھا، مگر ساتھ ہی اس کی انگلی کا دباؤ پڑا تھا ٹریگر پر۔ اس سے پہلے گولی چلتی شاداب ہوا کی روش پر اس کے پاس پہنچتے پسٹل کی نالی جھٹکے سے اوپر کر گیا۔ گولی سیدھی کانچ کی دیوار کو لگی تھی۔ دھماکے دار آواز کے ساتھ شیشہ ٹوٹتے زمین پر کرچیوں کی صورت بکھر گیا تھا۔ ابھی شکر تھا کہ یہ شیشہ باہر کی جانب بالکنی میں گرا تھا۔ دھماکے دار آواز پر نمش کانوں پر ہاتھ رکھے چیخی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پسٹل لیتے دور پھینکتے اشل کو شاداب اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ نمش آنکھیں زور سے میچے کانپ رہی تھی، دل رک گیا تھا جیسے۔ وہ پل اس کے حواس ساکت کر گیا، وہ ٹراما میں تھی۔ کیا ہوا تھا؟ شاداب اشل کو باہوں میں اٹھاتے خود میں بھینچے اٹھتے نمش کی طرف بڑھا، جو کپ کپا رہی تھی، آنکھیں ابھی تک میچی ہوئی تھی، کانوں پر ہاتھ رکھے۔ نمش شاداب نے دوسرے بازو میں اسے حصار میں لیتے خود میں بھینچ لیا۔ نمش، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ شاداب نے اس کے سر پر لب رکھتے اسے تسلی دی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا اشل، اس کا بچہ، وہ مر جاتی اگر اشل کو کچھ ہوتا تو۔ سر، کیا ہوا؟ آواز پر نیچے سے گارڈ بھاگتے اوپر آئے تھے۔ اماں بھی، کیا ہوا بچے؟ سب ٹھیک ہے۔ شاداب نمش کو خود میں بھینچے رخ بدل گیا تھا۔ وہ بنا دوپٹے کی تھی، کیسے گوارا کرتا کہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر پڑتی۔ گارڈ نظر جھکائے تھے۔ غلطی سے گولی چل گئی، تم لوگ جاؤ۔ جی۔ وہ مہذب انداز میں سر جھکائے وہیں سے پلٹ گئے۔ اماں بھی چلی گئیں۔ نمش، اشل ٹھیک ہے، یہ دیکھو، اپنے شہزادے کو دیکھو، اپنے بیٹے سے کچھ سیکھو، اپنی حالت دیکھو اور میرے شیر کو دیکھو، ایک پل کے لیے نہیں ڈرا۔ ہماری حالت خراب کرتے، کیسے نارمل ہے؟ شاداب نمش کو تسلی دیتے اس کے شہزادے کی بہادری بتا رہا تھا۔ اتنے زوردار دھماکے کی آواز پر اگر کوئی اور بچہ ہوتا تو بے ہوش ہو جاتا ڈر کے مارے، مگر وہ باپ کے سینے سے سر اٹھائے اس کانچ کی دیوار کی جانب دیکھ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے اس کے دیے سر انجام کارنامے کی نظر ہو چکی تھی۔ باہر کی تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ نمش، شاہ نے اسے دوبارہ پکارا۔ شاداب کو اپنی قمیض سینے سے بھیگتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ یہ تصور ہی جان لیوا تھا کہ اگر اشل
کو یا شاداب کو کچھ ہو جاتا تو آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نمش یار یہ ایک حادثہ تھا، تم خدا کا شکر ادا کرو کہ اشل ٹھیک ہے اور تم روئے جا رہی ہو۔ نمش نے اس کی بات پر سر اٹھایا، بھیگی پلکوں سے اشل کو دیکھا جو ماتھے پر شکن ڈالے ماں کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ نمش اسے ٹھیک صحیح سلامت دیکھتے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے چومنے لگی، اس کا چہرہ، اس کی گردن، وہ ٹھیک تھا۔ شاداب مسکرایا، وہ سمجھا تھا آج وہ اسے ڈانٹے گی اس کی حرکت پر، مگر یہاں تو ماں بیٹے کی محبت شروع تھی۔ نمش اشل کو شاداب سے لیتے خود میں بیچ گئی، اسے پیار کرتے وہ ٹھیک تھا اس کے پاس، خدا کے آگے اس کا دل سجدہ ریز تھا، اس کا منہ چومتے وہ اس کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھی۔ ماما جی ماما کی جان۔ نمش کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر ایسے ہی وہ اسے پیار کرتی رہی، اسے اپنے سینے سے لگائے وہ شاداب کی طرف مڑی، سرخ ٹماٹر بنا ناک، گلابی آنکھیں، مگر شاداب کی طرف مڑتے اس کے چہرے پر غصہ اترا۔ اشل کے پاس گن کہاں سے آئی؟ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو شاہ میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتی۔ شاداب کا منہ کھلا، مطلب غلطی بیٹے کی ڈانٹ اسے، آپ اس فضول چیز کو گھر میں لے کر ہی کیوں آئے، اور اگر لے آئے تھے تو کہاں سامنے رکھی تھی؟ شاداب چونکا، اس نے تو ڈرار میں رکھی تھی، مطلب اشل نے وہاں سے نکالی۔ نمش خفگی سے اسے دیکھتے اشل کو لیے نکل گئی۔ شاداب نے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، چل بیٹا اب تیری ماں نہیں ماننے والی۔ غلطی واقعی میں اس کی تھی، اسے پرسوں رات ہی وہاں سے گن اٹھا لینی چاہیے تھی۔ جب وہ ایک دفعہ گن کے لیے پسندیدگی ظاہر کر چکا تھا، مطلب وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا، چاہے جیسے بھی، مگر اس وقت مصروف ہونے کی وجہ سے شاداب کا دھیان ہی نہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اشل ٹھیک تھا، وہ بروقت پہنچ گیا تھا، ورنہ نمش ہی نہیں وہ بھی مر جاتا، اس کی جان بستی تھی اشل میں۔ نمش کو سانس نہ آتی جب تک وہ اشل کو نہ دیکھتی، اور یہی حال اس کا اپنا بھی تھا، اسے نہ دیکھتا تو دن نہ گزرتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نمش نے اشل کا صدقہ کیا، میری بچی مجھے معاف کر دو، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا، مجھے لگا الفت یہی ہے، معاف کر دیں بی بی جی، مجھے لگا اشل بابا یہیں کھیل رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلا کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ شرمندہ تھے، آپ سب میں سے کسی کا قصور نہیں، آپ جائیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، یہ جس کا قصور تھا سزا کا حقدار بھی وہی تھا۔ شاہ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے تھے؟ جانتے تھے گھر میں بچہ ہے، ایسی چیز لاتے انہیں سمجھ نہیں آئی یا سامنے رکھتے؟ آپ جائیں، شاداب نے دونوں سے کہا۔ اماں بھی اور الفت چلی گئی، بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھتے، جبکہ شاداب چلتے نمش کے سامنے آتے ٹیبل پر بیٹھا۔ میں جانتا ہوں نمش، غلطی میری ہے، مجھے گن کو لاکر میں رکھنا چاہیے تھا، میں ڈرار میں رکھ کر بھول گیا، اور اشل کی نظر پڑ گئی اس پر، مگر اسٹڈی روم تو لاک ہوتا ہے، پھر آج کیسے کھلا رہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ الجھ کر بولا، یہ غلطی تو نمش سے ہوئی تھی، اسٹڈی کی صفائی کروائی تھی صبح اس نے، اور لاک کرنا بھول گئی، غلطی دونوں کی برابر کی تھی، کچھ پرسنل کاغذات کی وجہ سے شاداب اسٹڈی کو لاک رکھتا۔ نمش کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ وہ اسٹڈی روم کی تفصیلی صفائی کروائے گی، تو آج صبح اس نے وہی کام کروایا تھا اپنی نگرانی میں۔ ملازمہ تو چلی گئی تھی ڈسٹنگ کرتے، مگر نمش باہر آتے اسٹڈی روم کو لاک کرنا بھول گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کیونکہ اشل نے جب سے چلنا شروع کیا تھا وہ سارے گھر میں دوڑتا پھرتا، اب تو وہ سیڑھیاں بھی چڑھنے لگا تھا، تو آج اسی وجہ سے وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلا گیا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں گن آ چکی تھی، اس سے اب ہر حال میں اسے حاصل کرنا تھا، تو ابھی باپ کی غیر موجودگی پاتے وہ اوپر گیا تھا، کیونکہ پرسوں شاداب نے اسے منع کیا تھا، مطلب وہ اب اسے ضرور دیکھے گا کہ کیا کھلونا تھا وہ۔ نمش کو اب اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھی تو جانتی تھی کہ اسٹڈی روم میں گن وغیرہ موجود ہے، آج کے بعد میں ایسی لاپرواہی انجانے میں بھی نہیں کروں گا۔ شاداب نے اشل کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے کہا۔ نمش نے سر ہلایا، آج سے میں بھی اسٹڈی کا لاک کھلا رکھنے کی غلطی نہیں کروں گی،
دونوں ہی اپنی اپنی غلطی سمجھ گئے تھے۔ اشل بہت انمول تھا، جیسے کیسے اتنی بڑی لاپرواہی کر سکتے تھے وہ۔ حویلی میں نساء لوگوں نے سنا تو شاداب کے کان کھینچے تھے۔ اشل کے صدقے کے بکرے دیے گئے، کوئی نیکی تھی جو کام آ گئی تھی، ورنہ اکثر ایسے حادثوں میں بچوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اور آج پھر ہفتے بعد اسے گن یاد آ رہی تھی۔ پہلا حادثہ وہ بھول گیا تھا، نہ اگر اس کی ماں سن لیتی تو اس بار دونوں کی خیر نہیں تھی۔ اچھا بتائیں شاہ، میں کیا لے کر جاؤں مایا کے لیے؟ جو تمہارا دل چاہے لے لینا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کل کچھ ٹائم نکالیے گا جانب، میرے پاس تمہارے لیے وقت ہی وقت ہے۔ شاداب اس کے کمر میں بازو حمائل کرتے بولا۔ شاہ، نمش نے اسے گھورا۔ اشل ابھی جاگ رہا تھا۔ اف، ظالم لڑکی، وہ گہرا سانس بھرتے پیچھے ہوا۔ مجھے ویسے بھی اشل کی کچھ چیزیں لینی ہیں، وہ اس کے علاوہ میں مایا کے لیے بھی کچھ تحائف لے لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، کل شام تیار رہنا، دن کے وقت مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے۔ جی ٹھیک، نمش نے سر ہلایا۔ اوکے شہزادے۔ او شہزادے، تجھے نیند نہیں آئی؟ شاداب نمش کے نازک سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتے اشل کو اٹھاتے بولا۔ نہیں، اس نے نفی کی، جس پر نمش نے اپنی مسکراہٹ دبائی، جبکہ شاداب نے بیٹے کو گھورا۔ اچھے بچے جلدی سو جاتے ہیں، مجھے نہیں سونا۔ کیوں، تم اچھے نہیں ہو؟ نہیں۔ وہ شاداب کی بولتی بند کروا گیا۔ اس کے ٹگے سے جواب پر نمش سے اب اپنا قہقہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹا تیرا تو میں جلد کچھ کرتا ہوں۔ شاداب دانت پیستے بولا۔ کیا مطلب آپ کا؟ نمش کے کان کھڑے ہوئے۔ ساتھ والا کمرہ دیکھنے کے لیے نہیں تیار کروایا، آج سے یہ وہاں سویا کرے گا۔ ایک منٹ، میرا بیٹا میرے پاس سوئے گا، آپ جائیں وہاں سو جائیں۔ نمش نے جلدی سے اشل کو شاداب سے لیتے صاف انکار کیا۔ اس کا چھوٹا سا بچہ اگر رات کو ڈر گیا تو گر گیا اکیلے تو وہ تو خواب میں بھی اسے الگ کمرے میں نہ سلائے۔ 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس جانم، اپنے بیٹے کو سلا کر مجھے میری باہوں میں ملو، ورنہ کل سے یہ الگ کمرے میں سوئے گا۔ شاداب نے اسے دھمکی دی۔ دیکھتا ہوں کیسے سلاتی ہو یہاں۔ شاداب آئی برو اچکاتے اسے وارن کرتے کان کے پاس جھکتے سرگوشی میں بولا۔ نمش کا چہرہ سرخ پڑا۔ آپ 1 منٹ ویسٹ ہو گیا ہے، شاداب کہتے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ڈریسنگ روم سے نائٹ ڈریس لیتے فریش ہونے چلا گیا۔ نمش جانتی تھی وہ سچ میں کل سے اشل کو الگ کمرے میں سلائے گا، اس لیے جلدی سے اس کے بستر پر لے آئی اسے۔ اپنے درمیان میں تو وہ اشل کو شروع سے ہی نہیں سونے دیتا تھا، جس لیے نمش کے لاکھ منہ بنانے پر بھی اس نے اشل کا الگ چھوٹا بیڈ کمرے میں لگوایا تھا جس پر وہ سوتا تھا۔ نمش اشل کے کپڑے پہلے ہی چینج کروا چکی تھی، ابھی اس کے ساتھ لیٹتے اس پر کمبل دیتے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے سٹوری سنانے لگی معصوم پری کی۔ ماں کے نرم محبت بھرے لمس پر کچھ دیر بعد اشل کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ نمش نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ تبھی بعد کا دروازہ کھلا اور شاداب ٹاول سے بال خشک کرتا نکلا۔ اس نے ایک نگاہ دونوں ماں بیٹے پر ڈالی جو ماں کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ شاداب آئینے کے سامنے کھڑے خود پر اسپرے کرتے ماں بیٹے کے لاڈ دیکھ رہا تھا۔ نمش اشل کو پیار کر رہی تھی۔ شاداب بھیگے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کو سیٹ کرتے ان کے قریب آیا۔ نمش کی جیسے ہی نگاہ اٹھی اس کا چہرہ ٹمٹمانے لگا۔ شاداب کی شرٹ لیس کسرتی سینے سے ٹکراتے۔ یہ حق صرف تجھے ہی حاصل ہے شہزادے، ورنہ مجھے تو تیری ماں کو چھونے والی ہوا سے بھی سخت نفرت ہے۔ شاداب نے جھکتے سرگوشی کرتے اشل کے سرخ و سفید گال کو آہستگی سے چھوا۔ اس کے جھکتے پانی کے قطرے نمش کے چہرے پر گرے۔ شاہ، آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے۔ اشل کی نیند خراب ہوگی۔ اس کی ایسی شدت بھری سرگوشیاں وہ ہر روز سنتی تھی، اس لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ اتنی بے تابی جانب، وہ مینی ہیزی سے نمش کو
دیکھتے بولا تو اب کی بار اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے بہت بے شرم ہے آپ، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو جانم کیا مطلب تھا؟ آپ جا کر سوئیں، میں اپنے بیٹے کے پاس سوؤں گی، نمش نے کہتے خود پر کمبل ٹھیک کیا۔ شاداب کے تاثرات بدلے۔ کیا کہا؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ وہ اب مکمل اس پر جھکتے، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ گیا، دونوں کے چہرے بے انتہا قریب تھے۔ شاہ نمش کی دھڑکن تیز ہوئی، وہ آج بھی پہلے روز کی طرح اس کے قریب آنے پر سرخ پڑ جاتی، حیا سے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی۔ جی جانے شاہ، شاداب اس کے لبوں پر ہولے سے پھونک مارتے بولا۔ نمش نے آنکھیں بند کی، سارے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی، سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اس کے بالوں سے گرتے پانی کے قطرے نمش کے چہرے پر گر رہے تھے، ایک قطرہ اس کی گردن پر گرا اور لڑکھڑاتے اس کی سانسوں کے زیر و بم ایک قطرہ اس کی گردن پر گرا اور لڑکھڑاتے اس کی سانسوں کے زیر و بم سے پھسلتے گرا لگی، نائٹی کے گون کے اندر چلا گیا۔ شاداب کی نظریں اس کے نرم رس بھرے لبوں سے ہوتی اس کی شفاف گردن پر آئیں، جس پر اس کی شدتوں کے نشان واضح تھے، کچھ گہرے تو کچھ بے حد مدھم، جو گردن سے نیچے اس کی گہرائیوں میں اتر رہے تھے، جنہیں کبھی وہ دوپٹے سے اور کبھی فاؤنڈیشن سے چھپاتی پھرتی۔ جتنی شادی کے پہلے سال انہوں نے دوری سہی تھی، ابھی وہ اپنا ہر حق سود سمیت وصول کرتا۔ اس کی شدتوں پر نمش پاگل ہونے لگتی۔ مردانگی بھرے جذبات انگڑائیاں لیتے پل میں بیدار ہوئے، لبوں کی پیاس کے ساتھ ساتھ اس کے کومل نازک بدن کے انگ انگ کی نرمی کو محسوس کرنے کی طلب شدت سے جاگی، خون کی گردش تیز ہو گئی، اس کی رگوں میں جائز حق نازک کلی کی مانند کھلتا مرمری بدن، جس پر نمش سے زیادہ اس کا حق تھا۔ اگلے پل وہ کمبل ہٹاتے احتیاط سے نمش کو باہوں میں اٹھا گیا تاکہ عشر کی نیند نہ حرام ہو۔ نمش بنا آنکھیں کھولے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ شاداب اسے بیڈ پر لٹاتے کمرے کی تیز روشنی کو گل کرتے، اس پر جھکتے اس کے لبوں کی نرمی پورے استحقاق سے محسوس کرنے لگا، جس میں نمش اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں کا بے باک لمس اس کے بدن کے ہر حصے کو سختی سے محسوس کرنے لگے۔ گاؤن کی گرہ کھولتے وہ اس کے نازک بدن کو اس سے آزاد کرتے، اس کے لبوں کو آزادی دیتے۔ اس کی گردن اور کندھوں کو اپنے بھیگے لمس سے مہکاتے، اس کی شارٹ نائٹی جس کے نازک سٹرپ جن میں اس نے انگلی گھساتے انہیں کندھوں سے ریموو کرتے، اس کے دل کے مقام سے نائٹی کو ہٹاتے وہاں لب رکھے، دانتوں کا دباؤ ڈالا تو اب کی بار نمش کے لبوں سے ہلکی چیخ نکلی، وہ اس کے روئی کی مانند نازک بدن پر بے باکی بھری شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ نمش کے لبوں سے سسکاریاں نکل رہی تھیں جو آگ پر تیل کا کام کر گئیں، اس پر خمار کی مدہوشی طاری کرتے مزید بہکا گئی۔ اس کے لبوں کے علاوہ اس کے ہاتھوں کی گستاخیوں پر نمش بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں سختی سے بھینچتے اس کے سینے پر دانت گاڑ گئی، اس کے ہر عمل میں تشنگی طلب تھی۔ اپنی شدتوں پر نمش کا تنفس بھاری ہوتے دھونکنے کی مانند چلنے لگا، سانسوں کا اٹھتا گرتا زیر و بم۔ وہ شاداب کے گرد بازو باندھتے اس کی پشت پر خراشیں ڈال گئی، جس پر شاہ نے نمش کی گردن پر دانت گاڑے، نمش کی بند پلکوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے، وہ اس کی روح میں سرایت کرتے ایک بار پھر سے اسے اپنے نام کر گیا۔
نمش کے انگ انگ میں تھکاوٹ سرایت کر چکی تھی۔ آزادی ملتے وہ اسی کے سینے میں چہرہ چھپائے اپنی نیند سے بند ہوتی بوجھل آنکھوں کو موند گئی۔ شاداب اسے اپنے ہزار میں بیچ کر آنکھیں بند کر گیا۔ آج مایا اور آغان کی مہندی تھی۔ نانو کی خواہش پر سبھی رسمیں رکھی گئی تھیں مگر سادگی سے۔ زیادہ دھوم دھام نہیں تھا۔ مہندی پر تو صرف چند خاص مہمان تھے۔ آغان جانتا تھا اس وقت مایا کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ نمش، انجشا، ارہا اور مہک آئی ہوئی تھی۔ نمش آج سالوں بعد مایا سے ملی تھی۔ کچھ گزرے دنوں کی یاد کرتے مایا کی آنکھیں نم تھیں۔